उड़ान तो जो है वो हमें 30 साल का जो है ना 2035 का और पता नहीं 50 तक का जो है ना वो हो गया था, मगर अभी उसके जो है ना हवा टायर में से एकदम से निकाल ली गई है। ये गवर्नमेंट की अपनी जो है पावर तसली खत्म नहीं होती। एक दफ़ा फैसला कर लें कि जनाब ये डार साहब ने मुल्क चलाना है, हसन इकबाल साहब ने चलाना है, या वो जो औरंगजेब साहब लेके आए हुए हैं उन्होंने चलाना है। वो इतना बड़ा उड़ान किया गया, इतनी बड़ी कैंपेन की गई, उसके हमें 5 E समझाए गए, और आज जो है अब पता चलता है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का जो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो PMA की साइट पे लगा दिया, और उड़ान कहीं भी उसका नज़र नहीं आ रहा, ईज गायब हो गए हैं। तो ये क्या चल रहा है, इसको समझना चाहते हैं हम, और ये क्या कारगर है नहीं है क्या है। इसके लिए दानियाल चौधरी साहब को हमने तकलीफ दी है कि इसको वो हमारे से बहुत ज़्यादा बखूबी जानते। चौधरी साहब की हो की रहा है? सबसे पहले शुक्रिया मुझे शो में लेने का। इसमें जी 14 अगस्त के पहले एक बहुत बड़ा कोशिश हुई थी पाकिस्तान में, उसमें FCDO के एक स्टीवन डेकरन साहब आए थे, प्रोफेसर साहब हैं वो इकोनॉमिक्स के, उन्होंने किताब लिखी है कि मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो किस तरह से तरक्की पजीर हुए हैं। तो इसमें एक किरनी कंसल्टेंट्स हायर किए गए लाखों डॉलर के लिए, फिर मुख्तलिफ और लोग उसमें शामिल किए गए, एक टास्क फोर्स बनाई गई, उन्होंने फिर एक चलते चलते एक प्लान बनाया। तो वो प्लान 14 अगस्त को अनाउंस होना था, उसकी झलकियाँ भी आ गई, उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई, कर्टन रेजर भी हो गए, सब कुछ। लेकिन 14 अगस्त को क्या हुआ कि ड्रॉप सीन हो गया। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी वो तो हमने रेफ़र कर दिया है डार साहब को रिव्यू के लिए, और थोड़े दिनों में हम करेंगे। फिर सितंबर का महीना चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आके यकलख्त एक 2022 का जो प्लान था, जो PDM हुकूमत का था, उसको झाड़ झूड़ के आगे वो थोड़ा रिफ्रेश करके उसके कमेंट्स जो थे चीफ मिनिस्टरों के लगा के, तो वो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी ये उड़ान प्लान है। और हैरानगी की बात यह है कि अभी जो इसी एहसन इकबाल साहब ने जो 2025 का प्लान बनाया था, अभी 2022 को वो खुद ही रद्द कर दिया और नया दे दिया 2035 का। यानी अगर 3 साल बाकी थे, अगर 2025 में कोई दम था तो कम से कम उसको मुकम्मल करते, लेकिन ये उन्होंने खुद ही रद्द कर दिया। यही कुछ इन्होंने 2010 वाले प्रोग्राम में किया था। सो कहने का मकसद ये है कि ये इनकी पुरानी आदत है, ये फेमस है LBDN, लुक बिजी डू नथिंग। तो इसमें जो आज हुआ है वो ये है कि वो जो 14 अगस्त वाला प्लान है वो फिर रिवाइव हो गया, और वो प्राइम मिनिस्टर के वेबसाइट पे आ गया, और वो उसके नुकात जो हैं वो बिल्कुल उड़ान वाले प्लान से मुख्तलिफ है। वो ये मैं यही समझना चाह रहा था, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने ये कहा है कि जी ये उसी की अमल दरामद के लिए जो प्लान है ना ये वही है, वो उस तरह ही है। मुझे याद पड़ता है कि ये पहले भी औरंगजेब साहब ने जब ये उड़ान आना था उससे एक दिन पहले अपने आबाई इलाके में जाके उन्होंने वहाँ से इसके कॉन्टोर वो सारे मीडिया के आगे पेश कर दिए थे। ये वही चल रहा है ना? जी बिल्कुल। ये अपना इनके बारे में ये बेचारे और क्या कह सकते हैं, ये तो अपना सेक्टर ही नहीं बदल सकते थे 6 माह के लिए, और अखबारों की जीनत बन गई। ये खबर आम फहम थी इस्लामाबाद में कि बिल्कुल बेबस थे, तो फिर किधर से उधर से, और ये फिर उड़ान ले आए कि जी ये आप अनाउंस कर दें, क्योंकि बेसिकली ये स्टेटस को रिफॉर्म की लड़ाई है। जो उड़ान प्रोग्राम है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो एक्सपोर्ट टैरिफ्स हैं उनको कम किया जाएगा, जबकि जो ये दूसरा प्लान है प्राइम मिनिस्टर साहब वाला, इसमें लिखा हुआ है कि इंपोर्ट टैरिफ्स कम किए जाएंगे। यानी दिन और रात का फर्क है आपस में इंसानों का। वो कह रहे हैं कि यही असली, वो हर शहर में लिख रहा होता है ना, असली डोडा, असली बर्फी जो है, वो कह रहे हैं यही असली बर्फी है। वो कहते हैं 5-6 दुम्बा कढ़ाई, पता नहीं असल कौन से, आजकल सारे ही चरसी बन गए हैं वो दुम्बा कढ़ाई के पेशावर वाले। तो उसमें बहरहाल में ये हम तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं लेकिन असल बात वो जो कह रहे हैं कि उसी का अमल दरामद है, ये टोटली इसके कॉन्टोर्स डिफरेंट है, इसका फलसफा डिफरेंट है, और ये अपोजिट बातें कह रहे हैं। ये वो चीज है जब आप कहते हैं कि मसाक मईशत हमने बनानी है, तो आपके आपस में इत्तेफाक नहीं है, आपने किसी और से इत्तेफाक क्या करवाना है। यानी आपके अंदर से 2-2, 3-3 प्लान उभर रहे हैं, कभी किसी रंग का, कभी किसी रंग का, कभी किसी नाम का, कभी किसी नाम का। और हालात ये हैं कि सबसे संजीदा मामला जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान की मईशत है, और उसमें आपको पता ही नहीं कि आपने क्या करना है। और ये मैं फरवरी इलेक्शन के बाद से टीवी प्रोग्रामों के ऊपर कहता रहा हूं कि इनके पास प्लान कोई नहीं है। अब दिसंबर में आके इन्होंने मर मर के प्लान अनाउंस किया, और ठीक 3 हफ्ते बाद जो है उसको भी बदल दिया सारे को। अब कोई पता नहीं है क्या, कौन से हदफ है, कौन से टारगेट है। दोनों प्लान जो है सारे डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि आप इसको फॉलो करें, अब वो कौन सा फॉलो करें, कोई टोटल कंफ्यूजन है।
پہلا بھی کافی کنفیوزنگ تھا کہ وہ جو 5 E's تھے کہ فار ایگزامپل اس کے اندر جو تھا ای کامرس، وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ انٹرنیٹ چل نہیں رہا اور وی پی این والا ایک مسئلہ ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ کہنا ہے کہ جی وہاں سے $30 بلین پتہ نہیں شاید وہ اس میں سے ڈیجیٹل اس میں سے بنا رہے تھے اور ڈبل کر رہے تھے ایکسپورٹس کو کہ جی $60 بلین کی ہو جائیں گی یہ اگلے 3-4 سال کے اندر بھی، اور پتہ نہیں $1000 ٹریلین کی اکانومی ہماری بن جائے گی. تو یہ بھی اس کے اندر بھی جو فریم ورک جو دیا گیا، اب جو بتایا گیا پرائم منسٹر کی جو ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے، اس کے بھی اندر فار ایگزامپل 6% وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ 2028 کے اندر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم گروتھ کر دیں گے. یہ سال 3.5 تھی، وہ 2.5 پہ اب آ گئی ہے، اور وہ بھی ہے کہ پتہ نہیں ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی. تو یہ اس کے اندر کیا اب ایسا چمتکار ہے؟ 2.5 پہ نہیں آئی جی. اس پہلے جو اس سال کا جو سرمائی ہے اس میں یہ 0.92 یعنی 1% سے کم گروتھ آئی ہے، جو کہ شاید پچھلے سال جو بہت مشکل سال تھا اس سے بھی کم ہے. سو یہ تو کہیں بھی اپنا گروتھ جو ہے اس ٹارگٹ پہ آتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے. لیکن جو یہ اڑان پروگرام ہے اس میں تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم 9.8% کا کمپاؤنڈ اینجل گروتھ ریٹ دیں گے، جبکہ وزیر اعظم صاحب والے پلان میں وہ کہہ رہے ہیں ہم 6% کا گروتھ ریٹ دیں گے. اب یہ ساری ہوائی باتیں ہیں، یہ خود اپنا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں، کس طرف جانا ہے اور کیا چیز پائیدار ہے کیا نہیں ہے، کیا پختہ ہے کیا نہیں ہے. اصل میں ان کے پاس اقدام ہی کوئی نہیں ہے. جو کام کرنے والے تھے، جس میں پاکستان کے ٹیکس کے ادارے کو ٹھیک کرنا تھا، جس میں پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنا تھا، وہ تو ان سے ہوئے کوئی نہیں. آج تک وہ میٹنگز لے رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کر دینا، بجلی سستی. کہاں ہو یہ بجلی سستی؟ بجلی تو مہنگی ہو گئی ہے، اور مہنگی ہو گئی ہے اور مہنگی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ بیسکلی یہ پاور سیکٹر کا گورننس پروگرام ہے پرابلم ہے. اور جو آپ کی ایف بی آر ہے وہ گورننس پرابلم ہے. جتنا سولر بڑھتا جائے گا، لوگ کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے سولر کی طرف جا رہے ہیں، خود اپنے طور پہ پرائیویٹ سیکٹر جا رہا ہے سولر. بالکل جی، تو وہ جتنا وہ بڑھے گا تو یہ والا تو بجلی مہنگی ہوگی. سولر کا امپیکٹ ہے جی، لیکن جو اس وقت بجلی جہاں پر سولر لگانے کے قابل بھی نہیں ہے لوگ، وہاں انہوں نے فیڈر خود بند کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ چوری کی نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ گورننس پرابلم ہے. اس میں آئی پی پیز کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ یہ بجلی فراہم کریں گے مکمل تو آئی پی پیز کی جو خرچے ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گے اور آپ کے حصے کم آئے گی، آپ کے میرے حصے کم آئے گی. اس طرف یہ جاتے نہیں ہیں، فیڈر بند کرنے کی سائنس میں لگے ہوئے. اصولی طور پہ آپ کا یہ آرگومنٹ رہا ہوا ہے کہ اگر یہ سستی بجلی کر دیں تو بجائے کیپیسٹی پیمنٹ ان کو دینے کے عام آدمی کو فائدہ ملے گا، انڈسٹری کو فائدہ ملے گا. یہی آرگومنٹ ہے. بالکل بالکل، یہ اپنی گورننس ٹھیک کریں اور فراہم کریں. اب یہ کہتے ہیں ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. پرائیویٹائزیشن میں سب سے بڑا بگ ٹکٹ آئٹم جو اس سال کا تھا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن، وہ تو تباہ کر دی. ابھی 12% کا آپ نے آئی ایم ایف سے نہیں لے کے دیے وہ چھوٹ سیلز ٹیکس کی، اس لیے بڈر بھاگے. بڈر تو اس لیے بھاگے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی شرائط اتنی لگا دی. انہوں نے کہا بھائی جی آپ ہی چلا لو، پھر اسی ساڑی کی ضرورت ہے، اسی یہ $500 ملین بھی لگائیں، پاکستان کو اس کی قیمت بھی ادا کریں، اور پھر یہ ساری شرائط بھی جو ہے ان کی مانے تو یہ تو پھر کس چیز کے مالک ہیں؟ کیا چلانا ہے انہوں نے؟ اس کی ایکسپرٹیز کدھر رہ گئی ہے؟ اور یہی ہوا، سارے بڈر بھاگے اور پورے انٹرنیشنل ایک مذاق بن گیا وہ. اور یہ ابھی جو یہ مہنگائی سے ہم پٹری سے اتر رہے ہیں، اس کی تو ایک مطلب ایسی سنگین اور خوفناک کہانی ہے، وہ تو بتانے کی طلبگار ہے، اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا جلدی. نہیں آپ بتاتے رہتے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں 3 مسئلے ہیں اس پلان کے اندر جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جی ہم اپنا انویسٹمنٹ بھی بڑھا لیں گے، ایکسپورٹ جو ہے وہ $20 بلین بڑھ جائے گی، اور جو ہے اس کے بعد جو وہ کہہ رہے ہیں 20 بلین وہاں سے ایکسٹرا آئے گا، انویسٹمنٹ $10 بلین کی آ جائے گی، اور جو ہے پبلک فائنینس جو ہے نا اس کو ہم بالکل ٹھیک کر لیں گے، 13% آف GDP لے جائیں گے. تو کر پائیں گے اس طرح کی جو انسٹیبل پولیٹیکل کنڈیشنز کے اندر؟ جی ابھی 400 ارب روپے تک خسارہ پہنچ بھی گیا ہے. جو انہوں نے اس سال کا بجٹ دیا تھا وہ ہدف نہیں پورے ہو رہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف اگلے مہینے آ رہی ہے اور انہوں نے ایک رام کہانی بنائی ہوئی ہے کہ جی گروتھ ہی نہیں ہوئی، لیکن ایز اے پرسنٹیج آف گروتھ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے آئی ایم ایف کی مارچ میں نہیں ہے، یہ پہلے پری میچورلی آ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ فروری مڈ سے فروری اینڈ تک آئیں گے. اچھا لیکن اس میں بات جو پتہ کی بات ہے وہ جب بھی آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہونا کیا جب انہوں نے آنا ہے. انہوں نے آتے ساتھ ہی یہی باتیں پوچھنی ہے، کیونکہ جب یہ سیاہی نہیں سوکھی تھی اس وقت ان کو ایمرجنسی آنا پڑا تھا ایک پورے ہفتے کے لیے، جبکہ وہ جب ایک پورا پروگرام بنانے آتے ہیں یوزلی ہفتے کے لیے آتے ہیں، اور ہفتہ رہ کے انہوں نے ساری باتیں کلیئر کر کے گئے. اور ان میں سے جو چیزیں ہونے والی تھیں، جن میں سے سب سے امپورٹنٹ اور مین چیز جو ہے وہ خسارے کو کم رکھنا تھا
اور اس کو پرائمری سرپلس میں کنورٹ کرنا تھا، وہ تو ان سے ہوا نہیں. اور آنیاں جانیاں ان کی دیکھیں، ٹاسک فورسیں دیکھیں، ورکنگ گروپ دیکھیں، ایف بی آر میں سے سینئر افسر نکال دیے، پھر جونیئروں کو تمغے دے دیے لاہور جا کے، پھر آ کے جو ہے نا سینئر کو دوبارہ ایک پرجنگ کی، ان کو نکال دیا، اور رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. اور 400 ارب روپے کا خسارہ. تو یہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیا. ایک دن صبح کے وقت وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی بیلٹ ٹائٹنگ کر رہے ہیں اور ایکسپینڈیچر کم کریں گے، 1.5 لاکھ بندہ کی نئی بھرتیاں نہیں ہم کر رہے، بلا بلا. شام کو کہتے ہیں جی ایف بی آر کے لیے اب 1010 گاڑیاں 6 ارب روپے لے کے لی جا رہی ہیں. وہ جو انہوں نے رائٹ سائزنگ کی بات کی ہے وہ صرف ایک ونڈو ڈریسنگ ہے، کیونکہ ان کو منی بجٹ کی طرف جانا پڑے گا اور یہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا دسمبر کی، روز کہتے ہیں کہ نہیں منی بجٹ آ رہا، یہ غلط بیانی کرتے ہیں. دسمبر والے مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں ان کا اپنا اسٹیٹ بینک گورنر کہہ رہا ہے کہ ایڈیشنل ریونیو میجرز لینے پڑیں گے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب منی بجٹ ہے، اور اس کا نام کچھ اور ہوگا. نہیں، کس چیز کو جو مرضی نام رکھے. بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس مزید بڑھانا ہے، اور جن کی کھلڑی پہلے ہی اتار دی تھی ان کو انہوں نے وعدہ کیا کہ جی ہم رائٹ سائز. اب 60 دن کے لیے ڈار صاحب کے پاس 60 دن تھے کہ رائٹ سائزنگ کی رپورٹ دینی تھی فورن مشنز کی. وہ کئی 60 دن آگے گزر گئے، وہ کدھر کی رپورٹ؟ وہ کہاں ہے؟ ایک پیسہ جب ان کو سوال پوچھا گیا فنانس منسٹر صاحب کو کہ آپ کی رائٹ سائزنگ سے آپ نے کتنے پیسے بچائے ہیں، وہ ایک ٹیڈی پیسہ نہیں بتا سکے. انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا. اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ بہانے بازی ہے کہ قوم کی مزید کھلڑی اتارنی ہے، اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی تلوار پوری لٹک رہی ہے، انہوں نے ٹارگٹس میٹ نہیں کیے، تو یہ ایزیوم نہیں کر لینا چاہیے کہ جناب ان کے بقول یہ ہے کہ ہم نے 60% ٹارگٹ مکمل کر لیا، اور ماضی میں 67% پہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ مل گئی تھی. تو وہ 60% کا ہم بیسکلی مطلب یہاں پر ایک سپورٹ ہے کہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کو کتنی حد تک ہم وائلیٹ کر سکتے ہیں. دوائی کتنی دفعہ نہ کھائیں، ورزش کتنی دفعہ نہ کریں، اپنا کھابے کتنی دفعہ کھا لیں تو ویٹ لاس شوگر ہوگی نہ ہوگی. مطلب یہ اس قسم بجائے کہ اس کو منوان آپ مانیں، خود بھی آپ مان رہے ہیں، ڈاکٹر آپ نے خود لکھ کے دیا ہے کہ میری صحت اس طرح بہتر ہونی ہے، تو پھر وہ کون سی چیز آڑے آ جاتی ہے؟ وہ مفادات آ جاتے ہیں اشرفیہ کے، اور وہ پاکستان کی عوام کو ذبح کر دیا ہے، اور اشرفیہ جو پل رہی ہے اس ملک میں. افسوس کی بات تو یہ ہے، اور کچھ نہیں پتا ان کو. یہ دیکھ لیں، یہ پلانوں میں ہی دیکھ لیں، ان کو یہ نہیں پتا ان کا پلان کیا اگلے 3 سال کے لیے. وہ پاور لابیز انہوں نے کہا ہے کہ جی کمپٹیشن کمیشن پاکستان کے جو ہے نا عدالتوں سے بھی کہیں کہ جو معاملے دستہ ہیں، جو وہ گیپ جو کور کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی 100 ارب روپے قریب تو وہاں پھنسا ہوا ہے، تو وہ تو مافیا کو ہاتھ ڈال رہے ہیں. سب سے بڑی جو تکلیف دہ بات ہے نا عامر صاحب، وہ یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک اور ریلا آ رہا ہے. میں نے ماتم کر رہا ہوں میں پچھلے 6-8 مہینے آج خلیقیانی خبر آئی ہوئی کہ 6 روپے تو پٹرول اور اس کا ان کا اپنا اسٹیٹ بینک کا گورنر جس کی ذمہ داری ہے کہ انفلیشن کو کم کرنا قانونی ضابطے کے مطابق، وہ کہہ رہے کہ انفلیشن آ رہی ہے، اور یہ بغلے میں جا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کمال کر لیا ہے. اور انفلیشن کوئی نہیں کم ہوئی، صرف مہنگائی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اور وہ واپس جا رہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک اندیا دے دیتا ہوں. اس وقت آئی ایم ایف نے اینڈ آف پیریڈ جو جون کا مہینہ ہے اس سال کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 10% ہوگی. اس وقت 4.8% ہے. اس کا مطلب ہے مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار دگنی ہونی ہے، دگنی. اس سے بڑا کیا سانے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے لیے قیمہ نکل جائے گا. میں چوہے صاحب آپ کے پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آپ کا یہ ریولوشن ہمیشہ سبجیکٹ رہا ہوا ہے اور بڑی آپ کی کاوش اس کے اندر ہے. آج یہ خبر چھپی بھی ہے کہ جناب یہ سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ جو 2017 ہیں اس کے اندر جو ہے ہم امپاور کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز کو. اور جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر بہادر کے انڈر جو ہے پولیس بھی ہوگی، پھر اس کے بعد اسپیشل برانچ، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، آئی بی، آئی ایس آئی، ایم آئی، ایف آئی اے، کوئی رہ نہیں گیا. تو یہ ان کے انڈر ہوگا اور یہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کوآرڈینیٹ کریں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کرنا ہے اس سے؟ کیا بہتر گورننس ہو جائے گی؟ بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے عامر صاحب کہ یہ ہماری جوڈیشری کا قصور ہے. یہ سب کا سب بالکل غیر آئینی ہے. آئین میں آرٹیکل 140A میں یہ لکھا ہوا ہے ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو financial, administrative and political authority and responsibility to the elected representatives of such local governments. یہ لکھا ہوا ہے.
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فائنینشیل بتایا ہوا ہے، یہ جو جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کو پیسے بھی دیے جائے سارا، یہ فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو ڈیوالو ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. یہ ایکٹ جو 2017 کا سول سروس ایکٹ ہے پنجاب کا، یہ بذات خود الٹرا وائرس ہے کانسٹیٹیوشن کا. کسی نے چیلنج نہیں کیا ہوگا ابھی تک، ہونے کو جا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج میں آپ کو خبر دیتا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں اس کو ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں. چلو یہ تو ایک خبر آ گئی کہ یہ آپ چیلنج کر رہے ہیں. بس جج صاحب، یہ گھوم پھر کے یہ ایشو رہتا ہے کہ جب سے پولیس کو انڈیپینڈنٹ ڈپٹی کمشنر سے آفس سے کر دیا گیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہیلے بہانے سے ہر جو ہے نا یہ پرانا مشروب جو ہے نا نئی بوتل پکڑ کے اس میں ڈال کے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے آ جاتے ہیں. تو پولیس کو اب عادت پڑ گئی ہے، پچھلے میرا خیال 20-22 سال ہو گئے ہیں اس کو انڈیپینڈنس آف پولیس کو. تو اب کیا ایزیلی گیو اپ کر کے ان کے ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. 2017 کا جو ایکٹ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے وہ کوارڈینیشن کا ہے. اب یہ کوارڈینیشن تک آ گئے ہیں. پہلے یہ حکمرانی تھی کہ جی 14 سلوٹ ہوتے ہیں سال میں، صبح اٹھیں بگل بجتا ہے، شام کو سوئے بگل بجتا ہے، جھنڈا اوپر نیچے ہوتا ہے، گھوڑے آتے ہیں، بگیاں آتی ہیں، یہ وہ سارا کچھ ان کی عادتیں یہ تھیں. تو اب آ کے جو ہے نا وہ سارا کا سارا اب کوارڈینیشن تک رہ گئے ہیں. تو کوارڈینیشن تو ٹھیک ہے ہونی چاہیے، اس میں ان کا نام ہی اس وقت ڈپٹی کوارڈینیشن آفیسر رکھا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ اس کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ پنجاب میں کون سی تھرتھلی مچنے لگی ہے یا کیا ہونے لگا ہے جس کا اتنا خدشہ ہے یا خطرہ ہے؟ میرے خیال میں بتائیں کیا پولیٹیکل کنٹرول مزید مضبوط کر رہے ہیں یا کیا ہے کیا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو پچھلا الیکشن گزرا ہے 2 فروری 8 تاریخ والا 2024 کو، اس کے بعد تو میرا مطلب ہے چاہے انفارملی صحیح لیکن اس کے بعد تو کوئی شک شبہ نہیں رہا کہ کسی قسم کا کنٹرول ہے یا نہیں ہے. مکمل طور پہ کنٹرول ہے 100%، اور جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. سو اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جانے، وہ ایک کہاوت ہے نا انگریزی کی، the more you squeeze the more will slip through your fingers. تو یہ سکویز کرتے چلے جائیں، ایسے تو نہیں یہ ٹیررزم اور یہ چیزیں کنٹرول ہوتی. بہرحال یہ پہلے دن سے یہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کے ذہن میں یہ کنٹرول کا ایک بخار ہے جو یہ کبھی کسی جیسے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کنٹرول بالکل وہ والا ہے، ریپڈ ایکشن پولیس آ جاتی ہے، کبھی فلانا آ رہا ہے، وہ کافی زیادہ کچھ نہ کچھ نئی اتھارٹیز بنتی رہتی ہیں، وہ مزید کنٹرول چاہیے. مگر یہ کیا پولیس کو ڈپٹی کمشنر کے انڈر کرنے سے یہ کنٹرول بہتر ہو جائے گا، گورننس بہتر ہو جائے گی؟ پولیس کو ڈپٹی کمشنر کے انڈر نہیں کیا، نہیں اس کے اندر ہے کہ جو سی سی پی او جو ہے نا وہ فار ایگزامپل جو ہے وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوگا. جی وہ کمیٹی کا حصہ ہوگا، لیکن اس کے جو ڈائریکٹیوز ہیں اور آلسو انکلوڈیڈ، یہ میں نیوز اخبار کی خبر پڑھ رہا ہوں کہ جناب ہیڈز آف ویریس لائن ڈپارٹمنٹس یہ لیڈرشپ آف ڈپٹی کمشنر ہوگی، لیڈ اس کو وہ کمیٹی کو وہ کرے گا، تو آٹومیٹکلی انڈر ہو جاتے ہیں جب لیڈ ڈپٹی کمشنر ہو. وہ ان کی خواب رہی ہے، جیسے آپ نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ یہ ان کی درینہ کوشش یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ بادشاہت دوبارہ سے بحال ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکتی جب تک یہ جج نہیں بنتے، کیونکہ پولیس آرڈر بڑا کلیئر ہے، اس میں اتھارٹیز بڑی کلیئر ہیں، وہ تو نہیں امینڈ ہوا. اور اس میں یہ جتنا مرضی کوشش کرے کوارڈینیٹنگ کے گارب میں یا کسی کمیٹی کے گارب میں یا پولیس سپورٹ کے گارب میں یہ کرتے رہے ہیں کہ ٹکٹ فائن اور اسمال کرائمز کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ مل جائے میں وہ مل جائے. یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ بسنت میں گڈیاں اڑانے کا اینٹی کائٹ فلائنگ کا ہمیں اختیار دیں کہ ہم ان کو جو ہے نا ہمارے نیچے ہوئی ہے. مطلب یہ کائٹ فلائنگ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ آپ ایسے ہوا میں پتنگیں اڑا رہے ہیں، کوئی اصل بات نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن ادھر حقیقت میں یا کائٹ فلائنگ کے پیچھے جو ہے نا انہوں نے کہا تھا ہمیں یہ اختیار مل جائے. چاند باری کہتے ہیں اردو میں شاید اس کو. لاسٹ 1 منٹ ہے ایک منٹ ہے، مجھے ذرا سم اپ کر دیں بگ پکچر کہ اس وقت پاکستان میں اکانومی اور پالیٹکس کدھر جا رہی ہے. سم اپ یہ ہے جی کہ جو یہ حکومت نے کوشش کی تھی کہ پاور سیکٹر اور ایف بی آر کو یہ ٹھیک کر دے، وہ چیزیں بری طرح فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور وہ ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے مسئلہ بن جانا ہے اگلے مہینے. اور پھر اللہ خیر ہی کرے، مہنگائی آ رہی ہے، ایک بڑا ریلا آ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، حکومت کے اہم ستون کہہ رہے ہیں جو اس سے ڈائریکٹلی کنسرنڈ ہے، اور اس کے بارے میں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے، سب اڑان چھڑان. چلیے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے پاکستان کو. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.